अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 29वां पारा और आज हम शुरू करेंगे सूरह अल-मुज़म्मिल। आइए पहले इसकी तिलावत सुनते हैं आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. सूरह अल-मुज़म्मिल पहली आयत को देखते हैं। या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कपड़े में लिपटने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक टाइटल दिया जा रहा है, एक बहुत ही प्यारे नाम से बुलाया जा रहा है। हम देखते हैं कि अरबों में एक रिवाज था कि जब किसी को इजहार मोहब्बत का एक तरीका करना होता था, पुकारना होता था, तो कोई ना कोई प्यारा सा टाइटल दे दिया जाता था। जैसे हम देखते हैं कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइटल दिया था या अबू तराब, और आप देखिए इसी तरह से अबू हुरैरा का टाइटल था। तो ये एक बहुत ही प्यारा अंदाज़ होता है जिसमें किसी को बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। हमारे यहाँ पर भी जब बच्चों से प्यार से वालिदैन बात करते हैं या घर के अफराद करते हैं तो उनको कोई ना कोई एक टाइटल दे देते हैं। अब इस टाइटल का भी एक बैकग्राउंड हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो टाइटल दिया गया है ये क्या है कि कपड़े लपेटने वाले। जैसे हमें पहले तो पता चलता है वो वाक़या जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल हुई, और उससे पहले के वो तमाम हालात जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक बेचैनी थी और वो गौर फ़िक्र कर रहे थे और गारे हिरा पे चले जाते थे और कितने कितने दिन वहाँ बैठते थे, वहाँ से काबा का मंज़र देखते थे और सोचते थे, मकसद हयात को खोज रहे थे। और जब एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए अल्लाह का पैगाम लेके, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और उनको पढ़ने के लिए कहा अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट एक वाक़या था, बहुत मुश्किल था, और वो बहुत परेशान घबराहट में घर आते हैं खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास और उनको कहते हैं ज़म्मिलूनी, मुझे कुछ ओढ़ दो, और वहाँ पे वो चादर को ओढ़ते हैं। तो आप देखिए कि कभी कभी जब हम कुछ ओढ़ते हैं, कुछ अपने ऊपर डालते हैं, तो हम थोड़ा सा प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं, थोड़ा सा हमें एक सेफ्टी की फीलिंग आती है। और कुछ अफराद जब बहुत परेशान होते हैं तो वो एक ऐसा ही पोस्चर बनाते हैं जिसको हम फीटल पोस्चर भी कहते हैं। यानी जब एक इंसान परेशान होता है तो जैसे बच्चा एक माँ के पेट में अपने आप को समेट लेता है, तो इसी तरह से वो सिमट जाते हैं और अपने ऊपर कोई चादर डाल लेते हैं। फिर एक और वाक़े की तरफ भी इशारा किया जाता है, जैसे कुरैश के लोग दारुन नदवा में जमा होते और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई नाम तजवीज़ करते। यानी ज़ाहिर है कि वो जब तक़रीब कारियाँ कर रहे हैं तो कोई ऐसा नाम तो वो नहीं लेंगे जो कि बेहतरीन होगा। इसी तरह की बातें सोच रहे हैं कि लोगों में कुछ प्रोपेगेंडा कर दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन और जादूगर के नाम से मशहूर कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बातें पता चलती तो बहुत रंज होता, बहुत तकलीफ़ होती, और उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को जैसे एक कपड़े में लपेटते, और ये एक सिंबॉलिक वो एक तरीका था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस वक़्त आपको इसी प्यारे नाम से पुकारा, या अय्युहल मुज़म्मिल। तो हमें भी यहाँ से बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात तो ये कि किसी को भी बुरे नाम से नहीं पुकारना चाहिए, ये पसंदीदा बात नहीं है। आजकल के दौर में हम देखते हैं कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब भी कोई इवेंट होता है तो पैरोडीज़ बनाई जाती हैं, टीचर्स के नाम रखे जाते हैं, लोगों के नाम रखे जाते हैं, वो नापसंदीदा नाम होते हैं। जब भी मैंने कभी यंगस्टर्स को इस बात से रोकने की कोशिश की तो वो बहुत आराम से कहते हैं कि नहीं नहीं, दूसरा इंसान मुस्कुराता है जब हम उसको ये टाइटल देते हैं, ये नाम बोलते हैं।
اور آپ دیکھیں کہ وہ کیا کرے، وہ کیا وہاں کھڑا ہو کے بتائے کہ میرا دل ٹوٹ گیا اس بات سے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، میری تو سیلف اسٹیم لو ہو گئی ہے، مجھے اپنا آپ ہی برا لگ رہا ہے، مجھے بہت امبیرسمنٹ ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے کہ آپ نے میرا کیا نام رکھ دیا ہے. کیونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ کے اندر ایک سپورٹس مین اسپرٹ ہونا چاہیے، اور آپ کو تو اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اس لیے کہ سب لوگ انجوائے کرتے ہیں، اور ایسی کون سی بات ہے، آپ کا اتنا چھوٹا دل ہے کہ آپ ایسا ٹائٹل برداشت نہیں کر سکے. ہمارے دین کا یہ مزاج نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ لوگوں کو اگر بلایا جائے تو پیارے پیارے اچھے اچھے ناموں سے بلایا جائے. ہم نے اگر کوئی ٹائٹل دینا بھی ہے تو وہ خوبصورت ٹائٹل ہونا چاہیے جس سے اس کی کوالٹیز نظر آئیں. آپ دیکھیں اسی لیے اگر اکثر افراد کو کہا جائے، بلکہ اگر میں ابھی آپ کو یہ ایکٹیویٹی دوں کہ ایک کاغذ لیں، ایک پینسل لیں اور لکھیں ذرا اپنی 10 کوالٹیز، تو بہت سے افراد ایسے ہوں گے جو اس سوچ میں پڑ جائیں گے کہ میرے اندر تو شاید ایک بھی کوالٹی نہیں ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں کرنا آتا. اور کچھ افراد شاید 2 یا 3 لکھیں گے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے کہ اگر کوئی پڑھے گا تو اللہ وہ کیا سوچے گا کہ میں سمجھتی ہوں میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں، مجھے یہ کچھ آتا ہے. اور باقی افراد کہیں گے کہ میں تو مجھے نہیں لگتا کچھ بھی کر سکتی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ارد گرد اتنی نیگیٹیوٹی پھیلا دی ہے افراد کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں. ہم لوگوں کو ان کی جو برائیاں ہیں وہ تو بہت ہائی لائٹ کر کر کے بتاتے ہیں، لیکن کبھی ہم کسی کی اچھائی بیان نہیں کرتے جو کہ فیکچول ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، لوگوں کی اچھائیاں نہیں بیان کرنی چاہیے، بہت ان کا دماغ خراب ہو جائے گا. اور وہ حدیث میں بھی آ گیا کہ یہ تو قتل کے برابر ہوتا ہے. ظاہر ہے اوور تعریف نہیں کرنی چاہیے، وہ تعریف نہیں کرنی چاہیے جو بنتی نہیں ہے، لیکن پیار سے بلانا، اچھی طرح بات کرنا بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں اسی ایکٹیویٹی میں اگر میں آپ سے کہوں کہ اچھا ذرا اپنی 10 خامیاں تو لکھیں، تو آپ کہیں گے 10؟ میں تو 50 یا 100 بھی لکھ سکتی ہوں. کیونکہ ہم نے انہی باتوں کو انٹرنلائز کیا ہوا ہے، انہی باتوں کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت تنگ کر رہے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ والی آیت جو ہم نے پڑھی ہے کہ جب آپ کبھی غم زدہ ہوں تو اپنے آپ کو سمیٹ لیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا لپیٹ لیں، تھوڑا سا لیٹ جائیں، چادر اوڑھ لیں، تو آپ تھوڑی دیر میں اپنے آپ کو اپ لفٹ کر سکتے ہیں. یعنی دکھوں کے اوپر پردے ڈالنا اور کہنا نہیں 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 مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئی ایم اسٹرانگ انف، اور میں بہت سے معاملات میں اپنے آپ کو ٹھیک طرح سے بس ایسی لے کے چلتی ہوں، اس میں کہیں پر بھی ہمیں کوئی ایسی بات نہیں پتہ چلتی جو کہ ہم اپنے لیے خود سے مشکل بنا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا گیا؟ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم. تو یہاں پر رات کی نماز کا ذکر کیا گیا، یعنی آپ نے وقتی طور پہ اپنے آپ کو سمیٹا، وقتی طور پہ آپ کو ایک ٹائٹل بھی دیا گیا، ایک اچھی بات بھی بتائی گئی، وقتی طور پہ آپ نے جب اپنے آپ کو تھوڑا سا رنج سے نکال لیا تو اصل کام کی طرف آنے کے لیے کہا گیا. اور اصل کام جو ہے وہ کیا ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے؟ وہ کہا گیا ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوں. قم کا ورڈ یہاں پر آتا ہے اور اس کا بیسیکلی مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نماز قائم کریں. اب آپ دیکھیں کہ انسان کو جب بھی کوئی مشکل دور ہوتا ہے کوئی قوت اور کوئی اندر سے مضبوطی چاہیے ہوتی ہے، اندر سے حوصلہ نہیں آ رہا ہوتا. ہم اکثر یہ کہتے ہیں میں اندر سے ٹوٹ کے رہ گئی ہوں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ آئی نو، مجھے سب کچھ پتہ ہے، میرے پاس بہت لمبی چیک لسٹ موجود ہے کہ مجھے کیا کچھ کر لینا چاہیے، لیکن ہمت اور حوصلہ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں مجھ سے کیا جا رہا. آئی ڈونٹ نو ویئر ایم آئی، میں کیا کروں، مجھے کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ قیام اللیل کریں. قیام اللیل، رات کی نماز کی طرف خاص طور پہ اشارہ کیا جا رہا ہے. اور رات کب سے ہوتی ہے؟ جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے اور جب تک صبح نہیں ہوتی تو رات کا یہ وقت جو ہے یہ آ جاتا ہے. تھوڑا سا موازنہ کر لیں کہ ہماری راتیں کس میں ہوتی ہیں. یعنی ہم بھی بہت غمزدہ پریشان ہیں، اور کوئی ہمارے ارد گرد بھی اپوزیشن ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. کبھی سوشل میڈیا پہ آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے، کبھی آپ کو ذاتی زندگی میں کہتا ہے، یا آپ کی پروفیشنل لائف میں لوگ آپ کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں. ہم بھی غمزدہ ہوتے ہیں تو ڈپریشن کے مارے بسترے میں ہی رہ جاتے ہیں، وہاں سے نکلنا ہی نہیں ہمیں آتا. پھر اگر ہم اپنے آپ کو اس میں سے نکالتے بھی ہیں تو پھر ہماری کون سی ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں؟ اوور ایٹنگ. لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو بیٹھتے ہیں، خواتین مجھے کئی دفعہ بتاتی ہیں کہ سارا دن تو میں نے اپنے دکھوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا، اتنے کام کیے کہ بس پتہ ہی نہ چلے. مرد حضرات کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن رات تو میری اپنی ہے نا، بس رات ہوئی نہیں تو اب کیا ہے کہ ان سوچوں کے انبار لگ جاتے ہیں.
اور ایسی ایسی باتیں یاد آتی ہیں, ایسے ایسے دکھ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ اگلا دن کیسے آئے گا اور میں وہ دن کیسے اس میں گزاروں گی, کیا کروں گی. اور پھر کیا ہو جاتا ہے, کوئی شخص جو ہے وہ اوور ایٹنگ میں چلا جاتا ہے, کھانے آرڈر ہو رہے ہیں, اور آپ دیکھیں بہت سی جو کمپنیز ہیں انہوں نے اس ٹائم پہ ریٹ بھی آدھے کر دیے, ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے ایسے موقع پہ کھانے منگانے ہیں. کچھ لوگ نائٹ لائف کو انجوائے کرتے ہیں, پارٹیز ہیں, ڈیلی یا ہر دوسرے دن پارٹیز میں جا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں. میں نے کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جی وہ نماز پڑھنے والے, قرآن پڑھنے والے, وہ ساری ساری رات بیٹھتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے انوائنڈ کرنا ہے اپنے آپ کو. اور انوائنڈ کرنے کا فارمولا کیا ہے, یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس کو سکرول کرتے رہو, انسٹا کو, ٹک ٹاک کو, چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھتے رہو کہ جی میں دراصل اپنے آپ کی سوچوں سے نا بہت پریشان ہوں تو مجھے یہ کرنا ہوتا ہے. کچھ لوگ گوسپ میں پڑ جاتے ہیں, اور وہی بات ہے یا تو سوشل میڈیا پہ گوسپ ہو رہی ہے, پوسٹ لگ رہی ہیں, یا کسی کو کال کیا جا رہا ہے, کسی سے چیٹ کیا جا رہا ہے. کچھ افراد فلمیں دیکھ رہے ہیں, نیٹ فلکس پہ ہیں, اور کیا ہو رہا ہے, مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو ایک مشکل دور تھا, اور جب وہ پریشان تھے, جب اپوزیشن تھی, جب دل میں بہت دکھ تھا, رنجیدہ تھے, تو کیا کہا گیا تھا, قم اللیل الا قلیلا, کہ آپ قیام اللیل کریں, آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرض نماز ہوتی ہے اس کو بہت افضل نماز کہا گیا ہے. تو قیام اللیل جو ہوتا ہے اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں, جیسے ایک تو اللہ کے آپ قریب ہو جاتے ہیں. آپ رات کو نماز پڑھیں, آپ دیکھیں گے خاموشی ہے, آپ نے فون کو بھی سائلنٹ پہ کر دیا ہے, کوئی آپ کو ادروائز ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے, ایک سکون ہے, ایک ٹھہراؤ ہے زندگی میں. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں, اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے, کوئی ہے جو مجھ سے کچھ طلب کرے. تو ہم طلب کرتے ہیں اس وقت اپنے گناہوں کو تھوڑا سا فیس کر لیتے ہیں اور پھر معافی بھی مانگ لیتے ہیں. یہ عبادت جو ہوتی ہے نا قیام اللیل, یہ اللہ کو بہت راضی کرنے والی عبادت ہوتی ہے, اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ وہ وقت ہے جب دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو رہی ہوتی ہیں. یہ وہ وقت ہے جب کہ انسان کے دل میں بہت زیادہ سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے سورہ زاریات کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, کہ وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے, اور وہ کیا کرتے تھے, وبالاسحار ہم یستغفرون, اور وہ صبح کے اوقات میں, سحری کے اوقات میں کثرت سے استغفار کرتے تھے. جیسے رمضان کے دنوں میں جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم ٹیکنیکلی کیا کریں, کچھ تو جو نوجوان ہوتے ہیں وہ تو آنکھیں بند کر کے, ویسے تو اٹھتے ہی نہیں اکثر, وہ کہتے ہیں رات کو ہی ہم نے سب کچھ کھا لیا, ڈونٹ ویک می اپ فار سحری, اور اب میں نے صبح ہی اٹھنا ہے. اور کچھ لوگ اگر اٹھتے بھی ہیں, ان کے گھر والے تھوڑی سختی کریں کہ نہیں بھئی بیٹا آپ نے سحری کرنی ہے, آپ نے جاگنا ہے, تو بڑبڑاتے ہوئے اٹھتے ہیں اور آنکھیں بند ہوتی ہیں اور غصہ آیا ہوا ہوتا ہے, چڑچڑا پن ہوتا ہے. اور کچھ جو خواتین اور باقی لوگ ہوتے ہیں وہ اسی میں مصروفیت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی کسی کو دہی چاہیے, کسی کو سالن چاہیے, کسی کو پراٹھا چاہیے, چیزیں بھی سمیٹنی ہیں, نماز بھی پڑھنی ہے, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آفس جانے والوں نے آفس جانا ہے, بچوں کو اسکول بھیجنا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو استغفار کرنا ہے نا ہم نے, وہ مس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے پاس ایک پورا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم نے ویسے بھی زندگی میں استغفار کرنا ہے, اور جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں, نماز کے لیے اٹھتے ہیں, ایون رات کو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے کئی دفعہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی ہے, اور وہ ڈپریشن میں, ریومینیشن میں چلے جاتے ہیں, اپنی ایسی سوچوں کی جگالی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اگر اس کی بجائے انسان استغفار کی طرف بڑھے اور بہت سی ایسی دعائیں مسنون اور قرآنی جو موجود ہیں ان کو پڑھنا شروع کرے. اور اسی طرح آپ دیکھیں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 64 میں فرمایا وَالَّذِينَ يَبِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, رات کیسی وہ گزارتے ہیں, اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں یا قیام میں کھڑے ہوئے. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت زندگی ہے, کتنی خوبصورت ایک منظر کشی ہے. آپ کے سامنے کیا ایک پکچر آ رہی ہے کہ انسان اللہ کا قرب کس طرح سے حاصل کرے. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انہوں نے اس شخص کے لیے دعا کی ہے جو راتوں کو قیام اللیل کے لیے خود بھی اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. یعنی مل کر ایک پارٹنرشپ کے ساتھ آپ اپنی فیملی ایکٹیویٹیز اس وقت کرتے ہیں. آپ دیکھیں رمضان میں تو الحمدللہ میں بہت سے مواقع مل جاتے ہیں نا, تراویح بھی ہو رہی ہے, مساجد بھی کھلی ہیں,
ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے، شیطان بھی بند ہے تو قیام اللیل کا موقع مل جاتا ہے. لیکن اس میں بھی آج کل بہت سارے فتنے ہیں کیونکہ سارے ریسٹورنٹس کھلے ہوئے ہیں، تو لوگ قیام اللیل سے زیادہ یہ پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آج سحری کہاں کرنی ہے اور افطاری کہاں کرنی ہے، اور دوستوں کے ساتھ ہم نے رات کو کرکٹ میچ کیا کھیلنے اور آن لائن گیمنگ کیسی ہوگی اور کون کون سی ہم نے فن ایکٹیویٹیز کرنی ہیں. جبکہ یہ ٹھہراؤ کا ٹائم ہے، اور اس ٹھہراؤ کے ٹائم پہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح عام دنوں میں پھر افراد کہتے ہیں بھئی قیام اللیل کیسے کریں، سارا دن پھر کام کرنا ہوگا. تو اکثر اوقات جب لوگوں کا ویکنڈ پلان ہوتا ہے تو ویکنڈ پلان میں ہی ہم شامل کر سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر اس کو بڑھا کے باقی دنوں میں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو شامل کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے، یعنی کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ساری رات جاگیں. میں کیونکہ لائف سٹائل میڈیسن کی ایکسپرٹ بھی ہوں، اور جب میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اپنی نیند کو ٹھیک کرنا ہوگا، تو بہت سے لوگ ہاتھ کھڑا کر کے فوراً کہتے ہیں کہ وہ تو جی جو رمضان میں ہم جاگتے ہیں یا قیام اللیل کرتے ہیں یا تہجد پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کا کیا کہنے کا مطلب ہے کہ پھر ہمارے اندر بیماریاں آ جائیں گی کیونکہ ہم تو تب نہیں سو رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں کو جاگتے تھے. لیکن ہم اس میں بہت امپورٹنٹ بات بھول جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز کے بعد بھی جاگنے سے منع کیا ہے جب تک کہ کوئی ضروری بات نہ ہو. ہم تو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہی ہماری نائٹ لائف شروع ہو جاتی ہے. اس وقت بھی سونے کی ضرورت ہے کہ ہم جلدی سوئیں. آپ سوچیں آج کے دور میں اگر عشاء کی نماز جب ہوتی ہے اور کسی کو کہا جائے کہ جی آپ 9 بجے تک سو جائیں میکسیمم، تو انسان اتنا حیران ہوتا ہے، یوں دیکھتا ہے کہ آر یو کریزی، مطلب آپ کیا، مطلب 9 بجے سونا، 9 بجے آج کل کون سوتا ہے؟ اور ہم اتنے حیران ہو کے دیکھتے ہیں. تو رات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ کس کے لیے بنائی ہے؟ ویسے آرام کے لیے بنائی ہے. اور جب ہم رات کو اپنی عشاء کی نماز کے بعد سوتے ہیں تو صبح آپ دیکھیں سحری کے لیے اٹھنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے، تہجد پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. آپ کی وہ جو آورز، جو سرکیڈین ردم ہمارا باڈی ہے اس کے مطابق وہ پورے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ اسی لیے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آدھی رات یا اس سے بھی کچھ حصہ کم کر لو. یعنی اس کی ضرورت ہے لیکن نیند کی بھی ضرورت ہے. تو نیند اور عبادت کو بیلنس کرو. ہاں اگر رمضان میں انسان زیادہ جاگتا ہے جس کے لیے کہا بھی گیا ہے تو پھر آپ دیکھیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے نا. ہمارے رب کو پتہ ہے کہ اگر ہم 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ زیادہ عبادت کریں گے، ایک مہینہ ہماری نیند نہیں پوری ہوگی، تو اس میں ہمارا روحانی جو وہ پیکج ہے وہ اتنا سٹرونگ ہوگا کہ ہمیں کسی بھی بیماری کی طرف نہیں جانے دے گا. اور ہم سب خود محسوس بھی کرتے ہیں کہ نیندیں نہیں پوری ہو رہی لیکن ہم کتنے فریش ہوئے ہیں، فیملی ٹائم ہمارا بہتر ہو گیا ہے، سکون دل میں زیادہ آ رہا ہے. تو ہمیں اپنے رب کے احکامات کو سمجھنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ اچھا یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے لیکن یہاں تو ہم یہ کر رہے ہیں. یہ بھی تو سمجھنا ہے کہ جو فارمولا ہمارا دین دے رہا ہے اس میں پھر ہم صرف اس میں سے پک اینڈ چوز نہ کریں. یہ بات پک کر لی ہم نے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں کو جاگتے تھے، لیکن یہ نہیں پک کیا کہ وہ سوتے کب تھے. یہ نہیں پک کیا کہ وہ کوئی ایسے سوشل میڈیا میں یا نائٹ لائف میں انگیج نہیں ہوتے تھے، کیفین نہیں لیتے تھے. وہ اپنی نیند مکمل کر کے اور اسی طرح دن میں کیلولا بھی کرتے تھے. تو تمام پورے ایک وہ ہولسٹک طریقے سے اس سارے معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ وہ نہیں دیکھتے تو پھر آپ دیکھیں پھر آپ اسی وجہ سے کنفیوژنز کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں اگلی بات بتائی گی. اب یہ جو اس میں ہمیں اس وقت آیت نمبر 1 سے 4 میں جو ہم دیکھ رہے ہیں گولڈن فارمولا ہے. جب آپ پریشان ہیں، آپ دکھی ہیں، آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو سوسائٹی کے نارم سے ڈیفرنٹ ہے، اس میں کیا کیا جائے. آپ دیکھیں ہر وقت ہم اتنی بھاری بھاری فیسیں دے کر کبھی ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں، کسی لائف کوچ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن سے سیکھ لینا. سورہ المزمل میں یہ پورا فارمولا ہمیں دیا جا رہا ہے کہ پہلے اپنی اچھے نام اپنے لیے رکھیں. دوسرا کام کیا کریں؟ قیام اللیل کریں، تہجد میں اٹھیں، دعائیں کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، استغفار کی کثرت کریں. اور پھر آپ دیکھیں اس سے بھی ایک امپورٹنٹ ایک اور فارمولا جو ہے وہ ہمیں دیا جا رہا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. اور وہ کیا ہے؟ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر بڑھا دے اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر. یہاں پہ اب اس فارمولے کو ہم نے سمجھنا ہے. کیا یہاں پہ کہا جا رہا ہے؟ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو پڑھا جائے. اور قرآن کو یہ نہیں کہ جلدی تیزی سے پڑھ کے میں نے 5 قرآن ختم کیے، میں نے 10 قرآن ختم کیے، میں نے تیزی سے پڑھا.
کبھی آپ کسی مجلس میں جائیں جہاں کچھ افراد بیٹھے ہوں اور وہ کہیں کہ جی مل کے قرآن پڑھتے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے، ایک صفحہ ایک شخص پڑھ رہا ہے، ایک صفحہ دوسرا شخص پڑھ رہا ہے، یا ایک شخص یوں بیٹھا ہوا ہے اور یوں صفحے آگے کرتا جا رہا ہے 10-10 منٹ میں، جیسے آنکھیں اس کی بس یوں گزر رہی ہیں لیکن کوئی الفاظ منہ سے نہیں نکل رہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ترتیل کے لیے کہا گیا ہے۔ اب اس ترتیل کی بات کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ ترتیل کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی ایسے تلاوت کرنی ہے کہ ایک ایک حرف جو ہے اس کا حق ادا ہو رہا ہو۔ پھر اسی طرح سے رتل القرآن ترتیلا میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ہم اس کے معنی کو بھی سمجھتے ہوں، ہمارے پاس کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہمارے ذہن میں آئے کہ اچھا یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے، تو واضح طور پہ قرآن کو پڑھا جائے۔ پھر یہ کہ قرآن پاک کو جب ہم پڑھیں تو اس کی تفسیر کو بھی سمجھا جائے۔ پھر یہ کہ پڑھتے وقت کچھ رولز ریگولیشنز بھی ہمیں پتہ ہوں۔ ہم نے اکثر اوقات کی سوچ لیا کہ قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا یہ تو صرف ایکسپرٹس کا کام ہے، ہاں انگلش کو بہت اچھے ایکسنٹ سے پڑھنا ہمارا کام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح سے نازل کیا نا قرآن پاک، اور علماء نے اس کے لیے جو رولز بنائے ہیں تجوید کے، ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ہم ہر سال اپنے لیے کوئی طریقہ کر سکتے ہیں، ہم کسی ایکسپرٹ سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے بچپن میں قرآن پاک پڑھا اور دوبارہ کبھی نہیں پڑھا۔ تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر کچھ دن کے لیے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے اور یہ جو کانسیپٹ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یہ کام نہیں کریں گے تو آپ بھول جائیں گے۔ کوئی بھی لینگویج اس کا کمانڈ آپ کا ختم ہو جاتا ہے جب آپ کچھ دنوں کے لیے اس کو پریکٹس نہیں کرتے۔ تو رولز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اگلا اس کا درجہ آ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اطمینان سے بیٹھ کر پڑھتے ہوئے غور و فکر کرنا، یعنی پہلے اس آیت کے ترجمے کو دیکھنا، پھر اس کے بعد یہ سوچنا کہ اچھا اس میں جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں وہ اس کا شان نزول کیا ہے، پھر وہ پورے کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں لا کے اس فارمولے کو لگانا کہ میں کہیں پک اینڈ چوز نہ کروں لیکن سمجھوں کہ اس کی اپلیکیشن میری زندگی میں کیا ہے، مجھے کیا سمجھ آ رہا ہے اپنے لیے، کیا حالات اور واقعات ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے، کیسے کچھ چیزوں کو فکس کیا جا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی خوبصورت طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس میں ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے نا وہ انسان کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو اپنی نیت پہ بھی چیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک کچھ بھی پڑھتے وقت وہ یہ وضاحت سے دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں پر ہونا چاہیے، مجھے کن کاموں کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات بھی کرتے تھے تو ایسے تھا کہ لوگ ان کے الفاظ گن لیتے تھے، اور اسی طرح سے جب کوئی بھی آیت پڑھتے تھے تو بہت بہت اچھے انداز میں پڑھتے تھے، اور جہاں پہ ہر آیت پہ وہ وقف بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ حق تلاوتی میں جب ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں تو ایک ایک حرف پہ ہمیں کیا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ کتنا ایک ضروری ایک مرحلہ ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم رتل القرآن ترتیلا کرتے ہیں نا، پورے اس طریقے سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ہماری نیت پہ بھی بہت سا چیک آ جاتا ہے، ہمیں یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ مثلاً پڑھتے پڑھتے میں ساتھ ساتھ سوچوں، یہ نہیں کہ میں نے کتنے پارے ختم کرنے ہیں، آج کا سبق جلدی سے ختم کرنا ہے، قرآن کو ختم کرنا ہے، مجھے کہیں پہ کوئی سٹیمپ لگوانا ہے کہ میں نے اتنا پڑھ لیا، بلکہ میں پڑھتے پڑھتے یہ سوچوں کہ یہ سب میں جو پڑھ رہی ہوں یہ اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ اس سے میں چاہتی ہوں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت جو ہے وہ بڑھ جائے۔ اسی طرح پڑھتے پڑھتے میں سوچوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہوا تھا، تو مجھے سنتوں کو فالو کرنا ہے، مجھے دیکھنا ہے ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا، یہ جب آیت پڑھی تو پھر کیا کیا، ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، انہوں نے کیسے اس بات کو آگے صحابہ کرام اور صحابیات تک پہنچایا، ان لوگوں نے کیسے اس کو پریکٹس کیا۔ پھر یہ کہ جب میں نے کوئی بہت اچھی بات پڑھی ہے تو پھر میری یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ اس بات کو میں نے آگے پھیلانا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ہمیں کوئی بھی اچھی بات پتہ چلتی ہے، ہم فوراً سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کرتے ہیں، تو مجھے اس بات کو آگے لے کر جانا ہے۔ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہمیں عزت کا صحیح معیار بھی دیتا ہے، یعنی سب سے پہلے تو اللہ کی عظمت کو پہچاننا، پھر انبیاء کی عزت، صحابہ کرام صحابیات کی عزت،
ہر دور میں آنے والے علماء کی عزت، پھر اپنے گھر میں رہنے والے بزرگ ان کی عزت، اور سب سے بڑھ کے قرآن کی عزت. قرآن کو ہم نے کیسے اٹھانا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا ہمارا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا. رتل القرآن ترتیلا سے ہمارے اندر سیلف اویئرنیس بھی آتی ہے، ہمیں اپنے بارے میں پتہ چلتا ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے، آیات کو پڑھتے پڑھتے ہم سوچتے ہیں ہائی میری چوری کیسے پکڑی گئی، یا آج ہی میں یہ سوچ رہی تھی، آج ہی مجھے جواب مل گیا اس کا. اٹس امیزنگ. آپ سوچیں اگر ایک بہت بڑی مجلس بھی ہے، ہزارہ لوگ بیٹھ کے اسی آیت کو سن رہے ہیں، اور کوئی بھی شخص وہ پڑھا رہا ہے، کوئی بھی عالم دین اس کو پڑھا رہا ہے، ہر شخص کو اپنے مطابق سمجھ آتا ہے، اپنے مسئلے کے مطابق وہ بات سمجھ آتی ہے. اسی طرح قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہوئے یہ بھی نیت کریں کہ مجھے اپنی اصلاح کے لیے اس کو پڑھنا ہے، مجھے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے. اس قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جو بھی خزانے ہیں، جو بھی حکمتیں مجھے بتائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں، میں نے ان کو اپنے اندر جذب کر لینا ہے. پھر یہ بھی کہ اس سے مجھے آخرت میں کیا کیا فائدے ملنے والے ہیں. یعنی یہی قرآن میں پڑھوں اور میرے لیے بوجھ نہ ہو تو یہ میرے لیے ایک بہترین ساتھی بن کے میری قبر میں آئے گا. ہر ایک کو مرنے سے ڈر لگتا ہے، ہر ایک کو قبر میں جانے سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ہم تو سوچنا بھی نہیں چاہتے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ وہاں پر ایک خوبصورت ساتھی میرے ساتھ ہوگا، اور وہ تبھی ہوگا جب میں یہ کر رہی ہوں گی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. پھر آپ دیکھیں اس کے بعد آخرت میں وہ سفارش کرے گا میری. ہم میں سے ہر شخص پسند کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہماری سفارش کر دے، ہمارا کام اچھا ہو جائے. بہت ہم کمفرٹ میں آ جاتے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ جی مثلا ہم کہیں ٹریول کر کے آ رہے ہیں تو ایئرپورٹ پہ کوئی ہمیں ریسیو کر رہا ہے اور ہمیں بہت سارے چینل سے بائی پاس کر کے آرام سے نکال دیتا ہے. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم نے کہیں نوکری ڈھونڈنی ہے تو کسی نے ہماری سفارش کی ہوئی ہے. ہمیں اچھا لگتا ہے ہم کسی گیدرنگ میں جائیں تو کوئی کہ ہو آپ کا نام، آپ کا ذکر کیا گیا، یہ ہم نے آپ کے لیے سیٹ اسپیشل ریزرو کی ہوئی ہے. تو آخرت میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک جہاں پہ ہمیں کس کس طرح کی نیکیوں کی ریگریٹس ہوں گے جو ہم نے چھوڑ دی، وہ کام جو ہم کرنا چاہیں گے، ڈیسپریٹ ہوں گے ہم، اور قرآن وہاں پہ ہمارے لیے سفارش کر رہا ہوگا. پھر یہ کہ ہمیں یہ بھی نیت رکھنی ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے مدد حاصل کرنی ہے، اور یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. ہم نے ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کرنی ہے جو کہ بہترین ساتھی ہمارے لیے بن سکتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. تو یعنی قرآن پاک سے جتنے بھی فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ ہمیں ان کو اپنے لیے سمیٹنا ہے. تو رتل القرآن ترتیلا میں بہت گہرائی ہے، بہت سی باتیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں اسی لیے قرآن پاک کی جو ایک فضیلت ہے نا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر اپنے سیلف انالیسس کی بھی دعوت ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، بس یہ وہ شخص ہے جس کا کوئی دل ہی نہیں، اس آدمی کے حق میں آیت نصیحت نہیں بنتی. یعنی وہ شخص جس کا مردہ دل ہوگا تو وہ رتل القرآن ترتیلا نہیں کر سکے گا، اس کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہوگا. دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور مستعد ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت کی جانے والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، جس کے ذریعے اللہ دکھائی دینے والی نشانیوں کے بارے میں خبر دیتا ہے. اب دیکھیں ایک انسان بہت الرٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کا تلاوت کرنے کوئی دل نہیں چاہتا، تو وہ بھی اس سے خیر نہیں سمیٹ سکتا. یا تو وہ آیات اس کی پہنچی نہیں، یا اس تک پہنچی تو ہیں لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول ہے اور اس کا دل غیر حاضر ہے. اور آج کل یہ جو اسکرین ٹائم ہے ہمارا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے جو ہمیں ہر وقت ایبسنٹ رکھتا ہے اور شارٹ ہمارا جو فوکس ہو چکا ہوا ہے. باوجود دل اور اہلیت ہونے کے اسے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی. تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہے. جب اس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ حاضر دل کے ساتھ اس کی طرف کان لگاتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا. اس کا دل بھی حاضر ہے اور وہ کان بھی لگائے ہوئے ہے. اس قسم کے لوگ ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہے، اور ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے یعنی نشانیاں جیسے آسمان، پہاڑ وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی اس نیت کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو مضبوط کر دے اور ہم صحیح معاملے میں صحیح طریقے سے قرآن پاک سے فائدہ بھی حاصل کر سکیں اور تلاوت کا صحیح طرح سے حق بھی ادا کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے. تو انسان کے لیے تلاوت کرنا تب بھی آسان ہو جاتا ہے جب انسان اس کو پرائیورٹی پہ رکھتا ہے کہ میں نے قرآن پاک کو سیکھنا بھی ہے اور میں نے اس کو آگے سکھانا بھی ہے.
جیسے میرے ساتھ بہت ہوتا ہے بینگ ڈاکٹر کہ جب میں دینی سرکل میں بیٹھتی ہوں یا کہیں اور بھی تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اچھا آپ مطلب ڈاکٹر بھی ہیں اور قرآن بھی پڑھا رہی ہیں، تو بہت ان کو کنیکشن نہیں سمجھ آتا. یہ تو ہم میں سے ہر شخص کو کرنے کی ضرورت ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. اسی طرح سے کئی دفعہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اچھا اگر آپ قرآن پڑھا رہی ہیں تو پھر آپ ڈاکٹری تو پریکٹس نہیں کر رہی ہوں گی، کیونکہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ پھر وہ انسان جو ہے جو بھی جائز اس کے پاس علوم ہیں یا جائز طریقے ہیں جن کی گنجائش ہے وہ نہیں کریں گے. دیکھیں صحابہ کرام نے دین کا کام بھی کیا اور خود بھی عمل کیا، آگے دین سکھایا بھی، دعوت کا کام بھی کیا، لیکن اپنے بزنسز بھی کیے، اپنے کام بھی کیے. ہاں ان میں سے چند ایسے بھی تھے جنہوں نے ٹوٹلی اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا. تو یہ بھی ساری ورائٹی جو ہے ہمیں بتاتی کیا ہے کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم یعنی کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم قرآن پاک کو وقت نہیں دے سکتے. دنیاوی کام کرتے ہوئے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے قرآن کے لیے وقت نکال سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ علماء اور سلف صالحین جو تھے، جب ان کو لگتا تھا کہ ان کا وقت جو ہے اس میں بہت سکویزڈ ہو گیا ہے اور کمی آ رہی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت بڑھا دیتے تھے. یہ ایک گولڈن ٹپ ہے. اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کو بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور وہ کام جو آپ کی چیک لسٹ پہ ہوتے ہیں، آپ سے ہو نہیں رہے ہوتے، وہ آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی ایک نسخہ جو ہے وہ میں ان لوگوں کو دیتی ہوں جو کہ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے ایگزامز ہیں اور بہت کریکولم ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو چیزیں یاد بھی ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے، اور اس کے خاص لوگ ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصہ. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، قرآن کے ساتھ وقت بھی لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ وہ کیا ہیں، خاص اللہ تعالیٰ کے وہ بندے بن جاتے ہیں. پھر یہ کہ یہاں پہ کیونکہ رتل القرآن ترتیلا کی بات ہوئی ہے تو ہمیں قرآن کی جو ترتیل ہے، قرآن کو جو پڑھنا ہے، اس کے لیے خاص طور پہ ہمارے پاس ایک پورا ایک لائے عمل ہونا چاہیے کہ یہ کام ہم نے کیسے کرنا ہے. جیسے ہم نے آلریڈی بات کی کہ ہمیں بہت اپنی نیت پہ چیک رکھتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور خالص اللہ کے لیے پڑھنا ہے. اسی طرح سے ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. اب یہ ایک بہت ہی ٹرکی سی بات ہو جاتی ہے. مثلاً فرض کریں کہ آپ بہت اچھی تلاوت کر لیتے ہیں، بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں، بہت اچھا پڑھا سکتے ہیں اور اس کا ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، تو ساتھ ہی آپ کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دوں، مجھ میں کوئی تکبر و غرور آ جائے، اور اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے. جہاں جہاں اس کو موقع ملتا ہے قرآن مجید پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، لوگوں کو سکھانے کا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا، وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایسے تمام مواقع پہ اپنی نیت کی اصلاح کرتے ہوئے ان مواقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کے پڑھنا بھی چاہیے قرآن پاک کو اور لوگوں کو پڑھانے کے لیے بھی بڑھنا چاہیے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی قرآن پاک کی جو پڑھنے کی فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں اسی سلسلے میں ایک جو امپورٹنٹ ایریا ہے وہ ہے جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں. میں نے 2 جگہوں پہ دیکھا ہے کہ ہم بچوں کو بھی ان سیٹ طریقے سے تیزی سکھاتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کی. ایک جب وہ ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بچوں کو بھی بار بار کہتے ہیں جلدی جلدی پڑھو تاکہ تم ختم کر لو، اور اساتذہ بھی ایسی بات کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو قرآن ہم نے ختم کرنا ہے نا. اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہم نے قرآن تو کبھی بھی ختم نہیں کرنا. جب ہمارا ایک دفعہ ناظرہ مکمل ہوگا ہم نے دوبارہ شروع کر دینا ہے، بلکہ جیسے ہی ہم آخر میں سورہ ناس پہ پہنچتے ہیں تو ساتھ ہی ہم دوبارہ سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی چند آیات پڑھ لیتے ہیں، تاکہ میری یہ نیت ہے کہ میں نے اب دوبارہ سے قرآن پاک شروع کر دینا ہے، میں نے اس کو ختم نہیں کرنا کبھی بھی. تو بچوں کو بھی ہمیں پڑھاتے وقت کبھی بھی یہ نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے کہ ایک منزل سے ہم نے دوسری منزل تک جانا ہے. آپ ایک منزل مکمل کریں گے جس میں آپ کا ناظرہ ہوگا، پھر آپ نے اس کے اندر پختگی لے کر آنی ہے، پھر آپ نے اس کے معنی کو سمجھنا ہے، پھر آپ نے اس عمل اپنا بڑھانا ہے، اور پھر آپ نے دوسروں کو سکھانا شروع کر دینا ہے، اور یہ ساری زندگی کا پروسیس ہوگا. اسی طرح سے میں نے قرآن پاک میں جو ایک چیلنج اور دیکھا ہے فیملیز میں، وہ ہے جب بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے. اس میں بھی تیزی،
ایک ہم بڑا ہی اسپیسیفک سا ٹائم پیریڈ رکھ دیتے ہیں کہ جی اتنے ٹائم میں ہی بچے کو حفظ کرایا جائے گا، اور والدین بھی صرف اسی ٹائم فریم کے لیے بچوں کو اسکول سے ایجوکیشن سے نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جلدی کریں کیونکہ ان کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ اب بچہ کیا کانسیپٹ انٹرنلائز کر رہا ہے؟ بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ اچھا جی جلدی میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، پھر میں نے آرام سے بہت سے سال لگا کر اپنی دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنا ہے۔ اس کانسیپٹ کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچے کی کیپیسٹی کو دیکھنا پڑے گا۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ہی اس طرح کی فارمولاز نکالے ہوئے ہیں کہ مثلا جی 2 سال کے لیے آپ بچے کو کسی ادارے میں ڈالیں وہ حفظ کر سکتا ہے، لیکن بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو حفظ تو کر سکتے ہیں لیکن شاید ان کو 3 سال لگیں، 4 سال لگیں۔ تو کیا ہم پھر اس بات پہ آئیں گے کہ ہم تیزی نہ کریں، ہم بچے کو اس کی جو صلاحیت ہے، جو اس کا فوکس ہے، جو اس کی اندر سے کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق اس کو کروائیں؟ یعنی یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جب بھی ہم قرآن پاک کی اہمیت کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لے کر آنا ہے، اور ایسے بچے جو کہ قرآن پاک کو بہت اچھی طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو کہیں دور نہ کر دیں۔ ہم یہ نہ ہو کہ ان کو کچھ ایسی بات سکھا دیں کہ وہ بھی اب آگے کی زندگی میں بس تیزی سے قرآن کا کام کر رہے ہوں۔ تو یہ ٹھہراؤ اساتذہ میں ہو، والدین میں ہو، تو اگلی نسلوں میں بھی انشاءاللہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں تک غور و فکر کیجئے گا اور انشاءاللہ ہم اس صورت کو آگے پڑھیں گے۔ تب تک آپ کے پاس 2 امپورٹنٹ کام ہیں، قیام اللیل پہ توجہ دینا اور ساتھ ہی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔